फिर कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? ओह बहुत मजा आया, I have lot of things to share with you. अच्छा बहुत मजा। अच्छा सुनो, वो मामा नानों की तरफ चली गई हैं। हाँ बता रही तो रही थी सुबह। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए मामा को वहीं पे रहने देते। हाँ मैंने भी यही कहा मामा से। गौहर भाई, मैं ताबिश को भी बता रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ, मुझे फिलहाल किसी किस्म की शर्त नहीं रखनी, मुझे सब कबूल है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, इस तरह नहीं होता। और क्या, ऐसा थोड़ी होता है कि बगैर किसी शर्त के शादी हो जाए। ताबिश को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और अगर कुछ नहीं करेगा तो फिर कल चुप चुपाते छोड़ भी देगा वो। मेरे साथ कोई चक्करबाजी की ना तो मजा चखा दूंगी। क्या बात है? तुम दूसरी शादी कर रहे हो? एक इंसान थका हारा घर आता है और तुम ऐसे सवाल करते हो कि आग लग जाए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। नहीं कर रहा दूसरी शादी, नहीं कर रहा शादी दूसरी, बल्कि अब तो करूंगा ताकि कम से कम मुझे सुकून तो मिल सके जो यहां नहीं मिल रहा। ना तुम्हें अपनी बेटी की परवाह है, ना बेटे में कोई दिलचस्पी, ना इस घर में दिलचस्पी। काश कि थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तुम नाज की तरह। ये मोहब्बत ही तो है कि पहली बीवी और 2 बच्चों के बावजूद तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हो। जरा नवाजी आपकी जनाब। लेकिन अब ये तय करें कि शादी वादी होनी कब है हमारी। इलेक्शन गुजर जाए तो कर लेंगे। नसरीन का पता चला कुछ? नहीं बाजी, नसरीन का क्या पता चलना था, बल्कि सुना उसने किसी के हाथों अपने शोहर को पैगाम भिजवाया कि मुझे फारिग कर दो। अपने मुंह से तलाक मांग रही तो उसके शोहर को दे देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहा? तो बाजी 6 बच्चे कौन संभालेगा? बिना बेटा, मैं तो तुम्हें देख के हैरान परेशान हो गया कि इतने दिन बाद हमारा ख्याल कैसे आ गया आपको। बस मौलवी साहब, मैं दरअसल आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ बेटा, पूछो। अगर कोई ये गुनाह करना चाहता हो और तौबा पहले ही कर लेना चाहता हो तो क्या तौबा कबूल हो जाएगी? गुनाह क्या है? मैं तो सोई नहीं पूरी रात। सर कहाँ था, बस ऐसे ही बोल बाल के चला गया था। तो माँ के दिल से पूछना, माँ के दिल पे क्या गुजरी। अभी तो बैठा हूँ यहाँ आके आपके कदमों में। वीना से नाराजगी खत्म हुई तेरी? माफी मांगी उसने? आपने क्यों भेजा था उसको मुझसे माफी मांगने के लिए? नाराजगी खत्म हुई। कर रहा है दूसरी शादी, मगर बीवी को तंग करने की जरूरत नहीं है। बाहर जो कर रहा है करता रहे। मैं कहाँ तंग करता हूँ, उल्टा वो करती है तंग मुझे। कोई ना कोई ऐसी बात कर देती जिससे मेरा पारा चढ़ जाता है, गुस्सा चढ़ता है मुझे। होती हैं ये घरों में रहने वाली औरतें, कम अकल होती हैं। और क्या। जुम्मे को निकाह करना, आप शिरकत करेंगी ना? नहीं। क्यों? वीना को पता चलेगा तो मैं नजर नहीं मिला सकूंगी उससे। मैं नहीं। ख्वाहिश है मेरी कि आप शिरकत करें। आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? तो मैं सोचूंगी। खुदा, और कितनी आजमाइशें खड़ी करेगा मेरे लिए तू। बस ये आखिरी आजमाइश है, इसके बाद कुछ नहीं कहूंगा। बाकी सब चीज़ें तो फाइनल हो गई हैं। बस आपकी भाभी कह रही थी कि अगर नाज के नाम कोई घर या प्लॉट हो जाए तो आजकल औरत के नाम कोई घर होना चाहिए ना, नहीं तो बड़े मसले होते हैं।
और ताबिश भाई बड़े मान से ये डिमांड कर रही हूँ मैं आपसे। आपने कहा तो बस हो गया। और वैसे भी अल्लाह ताला का दिया हुआ तो सब कुछ है आपके पास, उसमें से एक घर अगर नाज के नाम कर देंगे तो क्या ही मसला है आपको। एनीथिंग फॉर नाज। वो डीएचए में एक घर है ना मेरा, 1 कनाल का, 2-4 महीने में खाली हो जाएगा तो मैं नाज का नाम कर दूंगा। ये कौन सी बड़ी बात है। और एक और बात ताबिश भाई, हमारे ख़ानदान में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का शादी पर बिल्कुल भी रिवाज नहीं है। हम तो हमेशा से डायमंड्स और गोल्ड ही पहनते आए हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि नाज भी जो है डायमंड और गोल्ड ही पहने। कमाल है, आपसे किसने कहा कि नाज को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाए। आप उसकी शॉपिंग शुरू करें, मैं अकाउंटेंट का नंबर अभी फॉरवर्ड करता हूँ आपको, और वो आपको कैश दे देगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त की आने वाली एपिसोड के ट्रेलर में हम देखते हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीना की ज़िंदगी का मुश्किल दौर शुरू हो चुका है, और जैसा कि ताबिश अब इसके साथ सलूक कर रहा है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ताबिश के बाद जब से पैसा आया है तब से ताबिश की ज़िंदगी तब्दील हो चुकी है, और उसके बाद से ताबिश ने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर बीना को भी ये बात मालूम हो गई है कि अब ताबिश के तेवर बिल्कुल ही बदल गए हैं, और ताबिश पैसे की खातिर मुझे छोड़ना चाह रहा है। यानी कि नाजरीन, अब बिल्कुल ताबिश नाज के चक्रों में फंस चुका है, और देखा जाए तो अब शायद ताबिश की आँखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। नाजरीन, जिस तरह नाज के भाभी और भाई ताबिश से दावा कर रहे हैं कि वो उन्हें फ़लाँ चीज़ जहेज़ में दे। खैर नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील के साथ इस पर बात करेंगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिरकार आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है या आपको क्या देखने को मिल सकता है। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे नाज और ताबिश के मुतल्लिक कि क्या ताबिश और नाज में जो बातें शुरू हैं, क्या नाज ताबिश को धोखा दे रही है, या वो भी उससे सच्ची मोहब्बत करती है, या पैसों की खातिर इन दोनों के दरमियान आपस में मुकालमे जारी होते हैं। तो नाजरीन, शायद आज जो हम आपके साथ इस ड्रामे की स्टोरी शेयर करने वाले हैं, शायद आपको ये स्टोरी सुनकर मज़ा आए, और उम्मीद है कि जिस तरह हमने साबिका ड्रामास की प्रेडिक्शंस वग़ैरह की थी, और तकरीबन हर ड्रामे की प्रेडिक्शन हमारे रुए नज़र से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित होती। लेकिन आज हम आने वाली एपिसोड का ही नहीं बल्कि ड्रामे के मुतल्लिक सियाको सबाक पर भी बात करेंगे कि आखिरकार इस ड्रामे का मकसद ही क्या है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नाज और ताबिश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद गहरे होते चले जा रहे हैं। इनके दरमियान ऐसा महसूस हो रहा है कि ताबिश अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो नाज के साथ शादी करके रहेगा, चाहे उसके रास्ते में कोई भी कठिन रास्ता या कांटे भी बिछाए जाएं। नाजरीन, इसी के साथ जिस तरह नाज ताबिश के साथ बात करती है, वो जिस तरह उसका अब ड्रामास के मुतल्लिक सलूक दिखाया जा रहा है, कुछ नाजरीन का ये कहना है कि ये लड़की जिस तरह ताबिश के साथ शादी करेगी तो उसके बाद वो ताबिश को धोखा देकर वहाँ से चली जाएगी। लेकिन नाजरीन, कहानी का रुख थोड़ा मुख्तलिफ है। इसकी शादी ताबिश के साथ हो भी जाएगी, लेकिन बीना ताबिश से तलाक नहीं मांगेगी, क्योंकि नाजरीन उसके 2 बच्चे जवान हैं और वो
اپنے بچوں کی وجہ سے بھی تابش کے ساتھ رہنا پسند کرے گی، کیونکہ ناظرین اگر اس نے تابش سے طلاق مانگ لی تو اس کے دونوں بچے اس سے جدا ہو جائیں گے، جو پہلے بھی خود کو تعلیم یافتہ ظاہر کرتے ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جیسے ان کی والدہ ان پڑھ ہو۔ خیر ناظرین، یہاں پر بینا بھی خاموش رہتی ہے اور اپنے بچوں کو وہ اکثر ٹائم بھی دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ جب ناظرین تابش اور ناز کی شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کی زندگی میں جو حالات آئیں گے اور ان کے درمیان جو مکالمے ہوں گے، شاید وہ اس بات کا احساس تابش کو دلا دیں کہ ایک گھریلو عورت کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کے احساسات کو سمجھنا ایک خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ جب ناز اور تابش کی آپس میں شادی ہو جائے گی تو پہلے زندگی کے دنوں میں دونوں بہت خوش رہنے لگیں گے۔ ناز تابش کو سمجھنے کی کوشش کرے گی اور تابش ناز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہاں پر تابش کے لیے زندگی کے سب سے بڑے چیلنجز ابھریں گے۔ ناظرین جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ تابش کے جوان بیٹی ہے اور ایک جوان بیٹا بھی، یہ دونوں جب دیکھیں گے کہ ان کے والد نے شادی کر لی ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے والد سے نفرت کریں گے۔ ناظرین دوسری طرف یہاں پر تابش اپنی والدہ سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی والدہ سے اس کے متعلق پوچھتا ہے، لیکن ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح بینا تابش کی والدہ کا خیال رکھتی ہے، جب بھی وہ بیمار ہوتی ہے تو بینا اپنی وہاں پر ڈیرا ڈال لیتی ہے اور اس کی بھرپور خدمت کرتی ہے، کیونکہ ایک گھریلو خاتون ہونے کے ناطے وہ اپنے رشتوں کو اور اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور سمجھتی ہے۔ لیکن ناز میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی، وہ صرف اور صرف اپنا خیال رکھے گی، اپنے سامنے خود کو رکھے گی، وہ نہ ہی تابش کے بچوں کا خیال رکھے گی اور نہ ہی اس کی والدہ کا۔ ہو سکتا ہے کہ ناظرین تابش کی والدہ بیمار ہو یا بینا وہاں سے چلی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ناراضگیاں آ جائیں، کیونکہ ناظرین کہانی کا موڑ اور آغاز سے ہمیں یہی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بینا جب دیکھے گی کہ اب تو تابش نے دوسری شادی کر لی ہے، اسے اس بات کا بھی گہرا صدمہ ہوگا کہ تابش کی والدہ جس کی میں ساری زندگی خدمت کرتی رہی، وہ بھی اپنے بیٹے کے نکاح میں شامل ہوئی۔ اس سے اتنا تک نہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو منع کر سکے، اس کام سے روک سکے۔ اس کی جوان بیٹی اور ایک جوان بیٹا ہے، اس نے یہ کام کرتے ہوئے اپنی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ ہاں میرے بارے میں اگر نہیں سوچتا، لیکن اسے اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ اپنے دونوں بیٹی اور بیٹے کی خاطر تو کچھ سوچتا۔ ناظرین خیر یہاں پر بینا کو جو سب سے بڑا جھٹکا لگے گا وہ تابش کی ماں کا ہوگا، اور یہاں پر بینا شاید ناراض ہو کے دوبارہ سے اپنے گھر چلی جائے، اور پیچھے ناز اور تابش اس کی والدہ اور دونوں بچے گھر میں رہنے لگیں گے۔ ناظرین زندگی کے اولین دنوں میں تو یہ زندگی ان کی خوشحال ہوگی، لیکن ناز تابش کے بچوں پر کوئی بھی توجہ نہیں دے گی۔ ایک دن جب شاید اس کا بیٹا بیمار ہوگا اور ناز اپنے ہی چلن چلاؤ میں لگی ہوگی تو تابش اس سے شاید غصے میں بھی بات کرے اور اس سے کہے کہ تم میری اولاد پر زیادہ توجہ نہیں دیتی ہو، جس پر ناز تابش سے یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے تمہارے بچوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، میرے خود کے بھی کام ہوتے ہیں، میری خود کی بھی لائف ہے،
اب میں کب تک تمہارے ان بچوں کا خیال رکھتی رہوں گی؟ ان کے لیے کوئی نوکرانی دیکھ لیتے ہیں جو ان کے کام وغیرہ اور کاج وغیرہ کا خیال رکھے گی۔ ناظرین، یہ بات تابش کو بالکل پسند نہیں آئے گی اور وہ ناز کے ساتھ غصہ کرے گا۔ خیر ناظرین، کچھ دن گزرنے کے بعد دوبارہ سے دونوں کے درمیان بات چیت ختم ہو جائے گی اور پھر دونوں پیار سے رہنے لگیں گے۔ ناظرین، تابش کے لیے جو اب سب سے بڑا چیلنج ہے وہ بچوں کے بعد اس کی والدہ ہے، کیونکہ جب بینا اس کے گھر ہوتی تھی تو وہ اس کی والدہ کا اپنے بچوں سے بھی زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ وہ اس کی والدہ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ آخر کار وہ اس کی بہو ہے یا بیٹی، یعنی کہ وہ اسے کافی زیادہ عزت دیتی تھی، سمان دیتی تھی۔ لیکن ناظرین، اب جب سے تابش کی شادی ناز سے ہوئی ہے تو اب تمام زندگی کے مراحل، تمام زندگی کے خد و خال مکمل تبدیل ہو چکے ہیں۔ ناز بالکل بھی تابش کی والدہ کا خیال نہیں رکھے گی، وہ تو اپنے ہی چال و چلن میں مصروف ہوگی۔ جب تابش کی والدہ بستر مرگ پر پڑی ہوں گی، کیونکہ ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں پر تابش الیکشن کے دنوں میں بھی جیت جائے گا تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ گھر میں آ سکے۔ ناظرین، یہاں پر تابش کی والدہ اکیلی اپنے کمرے میں پڑی ہوں گی اور تابش کو یاد کر رہی ہوں گی۔ اب اسے احساس ہوگا کہ بینا اس کے لیے بیٹیوں سے بھی زیادہ تھی، وہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی۔ جب بھی اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ اسے فوراً اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کے کمرے میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ ناظرین، یہاں پر تابش کی والدہ بخار سے تپت رہی ہوگی اور بار بار ناز کو پکار رہی ہوگی، لیکن ناظرین، ناز تو اپنے ہی کاموں میں مصروف ہوگی۔ کبھی وہ یہاں آ رہی ہے، کبھی شاپنگ کرنے جا رہی ہے اور کبھی اپنے بھائی بھابھی سے ملنے جا رہی ہے، یعنی کہ وہ اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہوگی کہ تابش کی والدہ کا اسے خیال بھی نہیں رہے گا۔ ناظرین، جب تابش گھر آئے گا اور دیکھے گا کہ اس کی والدہ بخار سے تپ رہی ہے اور ناز نے اتنا تک نہیں کیا کہ اسے ہسپتال لے جائے یا کسی فیملی ڈاکٹر کو دکھا دے، ناظرین، یہ دیکھ کر تابش کو کافی غصہ آئے گا اور جیسے ہی وہ ناز کے کمرے کے اندر داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ ناز وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ پارٹیوں میں گئی ہوئی ہے، وہاں پر پارٹی کر رہی ہے اور چل کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر تابش کو کافی غصہ آئے گا اور یہاں پر تابش اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ والدہ، آپ مجھے کال تو کر سکتی تھیں، آپ کو کتنا زیادہ بخار ہے، میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، ابھی ڈاکٹر آتا ہوگا۔ یہاں پر جیسے ہی تابش جانے والا ہوگا تو تابش کا ہاتھ پکڑ کر اس کی والدہ اسے کہے گی کہ کچھ وقت مجھے بھی دو، میرے پاس بھی بیٹھو، تم مجھ سے جدا ہوتے جا رہے ہو، جب سے تمہاری شادی ناز کے ساتھ ہوئی ہے تمہارے بھی چال و چلن مکمل تبدیل ہو چکے ہیں۔ پہلے تو تم مجھے اتنا وقت دیا کرتے تھے، میرے پاس بیٹھا کرتے تھے، مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے اور جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے تو سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کرتے تھے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ مجھے تم وقت ہی نہیں دیتے۔ جب سے تمہاری شادی ناز کے ساتھ ہوئی ہے تم مکمل تبدیل ہو چکے ہو۔ ناظرین، یہ تمام باتیں تابش بڑے غور سے سن رہا ہوگا اور اپنی والدہ کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ اس کی والدہ مزید کہیں گی کہ اگر ناز کی جگہ بینا ہوتی تو شاید آج میں یہاں اکیلی بستر پر بخار سے تپ نہ رہی ہوتی، وہ تمہیں بتائے بغیر مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ تمہارے بچے یتیموں کی طرح یہاں وہاں گھوم رہے ہیں، ان سے کوئی کھانے کا پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے۔ ناز کی تو میں بات ہی نہیں کرتی،
اسے تو تم گنو ہی مت، کیونکہ میں نے تو اسے اپنے کمرے میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ میرے پاس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے آئی ہو۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں یہ بات برداشت نہیں کر پا رہی۔ یہ بات میرے دل کو جلا رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ میں نے تمہارے نکاح میں شرکت کی ہے۔ بینا مجھ سے کتنا پیار کرتی تھی، میرا سمان کرتی تھی، مجھے اپنی والدہ کی طرح سمجھتی تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ غداری کی ہے۔ بھلا میں تمہیں منع تو بھی کر سکتی تھی نا، تمہاری جوان اولاد ہے، اور اب تم دیکھو خود کی بھی زندگی تم نے برباد کر دی ہے، نہ کہ صرف خود کی بلکہ اپنے بچوں کی بھی زندگی تم نے داؤ پر لگا دی ہے۔ ذرا سوچو۔ ناظرین، یہاں پر تابش کو احساس ہونے لگے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل آپ کی عزت کی آنے والی ایپیسوڈ کے ٹریلر میں ہم دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بینا کی زندگی کا مشکل دور شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ تابش اب اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تابش کے بعد جب سے پیسہ آیا ہے تب سے تابش کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد سے تابش نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہاں پر بینا کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اب تابش کے تیور بالکل ہی بدل گئے ہیں، اور تابش پیسے کی خاطر مجھے چھوڑنا چاہ رہا ہے۔ یعنی کہ ناظرین، اب بالکل تابش ناز کے چکروں میں پھنس چکا ہے، اور دیکھا جائے تو اب شاید تابش کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ناظرین، جس طرح ناز کے بھابھی اور بھائی تابش سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ انہیں فلاں چیز جہیز میں دے۔ خیر ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہو سکتا ہے یا آپ کو کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ناز اور تابش کے متعلق کہ کیا تابش اور ناز میں جو باتیں شروع ہیں، کیا ناز تابش کو دھوکہ دے رہی ہے، یا وہ بھی اس سے سچی محبت کرتی ہے، یا پیسوں کی خاطر ان دونوں کے درمیان آپس میں مکالمے جاری ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، شاید آج جو ہم آپ کے ساتھ اس ڈرامے کی سٹوری شیئر کرنے والے ہیں، شاید آپ کو یہ سٹوری سن کر مزہ آئے، اور امید ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ ڈراماز کی پریڈکشنز وغیرہ کی تھیں، اور تقریباً ہر ڈرامے کی پریڈکشن ہمارے روئے نظر سے الحمدللہ ٹھیک ثابت ہوتی، لیکن آج ہم آنے والی ایپیسوڈ کا ہی نہیں بلکہ ڈرامے کے متعلق سیاق و سباق پر بھی بات کریں گے کہ آخر کار اس ڈرامے کا مقصد ہی کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناز اور تابش کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے درمیان ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تابش اب پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ناز کے ساتھ شادی کر کے رہے گا، چاہے اس کے راستے میں کوئی بھی کٹھن راستہ یا کانٹے بھی بچھائے جائیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جس طرح ناز تابش کے ساتھ بات کرتی ہے، وہ جس طرح اس کا اب ڈراماز کے متعلق سلوک دکھایا جا رہا ہے، کچھ ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑکی جس طرح تابش کے ساتھ شادی کرے گی تو اس کے بعد وہ تابش کو دھوکہ دے کر وہاں سے چلی جائے گی، لیکن ناظرین، کہانی کا رخ تھوڑا مختلف ہے۔
اس کی شادی تابش کے ساتھ ہو بھی جائے گی، لیکن بینا تابش سے طلاق نہیں مانگے گی، کیونکہ ناظرین اس کے 2 بچے جوان ہیں اور وہ اپنے بچوں کی وجہ سے بھی تابش کے ساتھ رہنا پسند کرے گی، کیونکہ ناظرین اگر اس نے تابش سے طلاق مانگ لی تو اس کے دونوں بچے اس سے جدا ہو جائیں گے، جو پہلے بھی خود کو تعلیم یافتہ ظاہر کرتے ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جیسے ان کی والدہ ان پڑھ ہو۔ خیر ناظرین، یہاں پر بینا بھی خاموش رہتی ہے اور اپنے بچوں کو وہ اکثر ٹائم بھی دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ جب ناظرین تابش اور ناز کی شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کی زندگی میں جو حالات آئیں گے اور ان کے درمیان جو مکالمے ہوں گے، شاید وہ اس بات کا احساس تابش کو دلا دیں کہ ایک گھریلو عورت کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کے احساسات کو سمجھنا ایک خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ جب ناز اور تابش کی آپس میں شادی ہو جائے گی تو پہلے زندگی کے دنوں میں دونوں بہت خوش رہنے لگیں گے۔ ناز تابش کو سمجھنے کی کوشش کرے گی اور تابش ناز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہاں پر تابش کے لیے زندگی کے سب سے بڑے چیلنجز ابھریں گے۔ ناظرین جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ تابش کے جوان بیٹی ہے اور ایک جوان بیٹا بھی، یہ دونوں جب دیکھیں گے کہ ان کے والد نے شادی کر لی ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے والد سے نفرت کریں گے۔ ناظرین دوسری طرف یہاں پر تابش اپنی والدہ سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی والدہ سے اس کے متعلق پوچھتا ہے، لیکن ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح بینا تابش کی والدہ کا خیال رکھتی ہے، جب بھی وہ بیمار ہوتی ہے تو بینا اپنی وہاں پر ڈیرا ڈال لیتی ہے اور اس کی بھرپور خدمت کرتی ہے، کیونکہ ایک گھریلو خاتون ہونے کے ناطے وہ اپنے رشتوں کو اور اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور سمجھتی ہے۔ لیکن ناز میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی، وہ صرف اور صرف اپنا خیال رکھے گی، اپنے سامنے خود کو رکھے گی، وہ نہ ہی تابش کے بچوں کا خیال رکھے گی اور نہ ہی اس کی والدہ کا۔ ہو سکتا ہے کہ ناظرین تابش کی والدہ بیمار ہو یا بینا وہاں سے چلی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ناراضگیاں آ جائیں، کیونکہ ناظرین کہانی کا موڑ اور آغاز سے ہمیں یہی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بینا جب دیکھے گی کہ اب تو تابش نے دوسری شادی کر لی ہے، اسے اس بات کا بھی گہرا صدمہ ہوگا کہ تابش کی والدہ جس کی میں ساری زندگی خدمت کرتی رہی، وہ بھی اپنے بیٹے کے نکاح میں شامل ہوئی۔ اس سے اتنا تک نہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو منع کر سکے، اس کام سے روک سکے۔ اس کی جوان بیٹی اور ایک جوان بیٹا ہے، اس نے یہ کام کرتے ہوئے اپنی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ ہاں میرے بارے میں اگر نہیں سوچتا، لیکن اسے اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ اپنے دونوں بیٹی اور بیٹے کی خاطر تو کچھ سوچتا۔ ناظرین خیر یہاں پر بینا کو جو سب سے بڑا جھٹکا لگے گا وہ تابش کی ماں کا ہوگا، اور یہاں پر بینا شاید ناراض ہو کے دوبارہ سے اپنے گھر چلی جائے اور پیچھے ناز اور تابش اس کی والدہ اور دونوں بچے گھر میں رہنے لگیں گے۔ ناظرین زندگی کے اولین دنوں میں تو یہ زندگی ان کی خوشحال ہوگی، لیکن ناز تابش کے بچوں پر کوئی بھی توجہ نہیں دے گی۔ ایک دن جب شاید اس کا بیٹا بیمار ہوگا اور ناز اپنے ہی چلن چلاؤ میں لگی ہوگی تو تابش اس سے شاید غصے میں بھی بات کرے اور اس سے کہے کہ تم میری اولاد پر زیادہ توجہ نہیں دیتی ہو۔
جس پر ناز تابش سے یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے تمہارے بچوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، میرے خود کے بھی کام ہوتے ہیں، میری خود کی بھی لائف ہے، اب میں کب تک تمہارے ان بچوں کا خیال رکھتی رہوں گی؟ ان کے لیے کوئی نوکرانی دیکھ لیتے ہیں جو ان کے کام وغیرہ اور کاج وغیرہ کا خیال رکھے گی۔ ناظرین، یہ بات تابش کو بالکل پسند نہیں آئے گی اور وہ ناز کے ساتھ غصہ کرے گا۔ خیر ناظرین، کچھ دن گزرنے کے بعد دوبارہ سے دونوں کے درمیان بات چیت ختم ہو جائے گی اور پھر دونوں پیار سے رہنے لگیں گے۔ ناظرین، تابش کے لیے جو اب سب سے بڑا چیلنج ہے وہ بچوں کے بعد اس کی والدہ ہے، کیونکہ جب بینا اس کے گھر ہوتی تھی تو وہ اس کی والدہ کا اپنے بچوں سے بھی زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ وہ اس کی والدہ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ آخر کار وہ اس کی بہو ہے یا بیٹی، یعنی کہ وہ اسے کافی زیادہ عزت دیتی تھی، سمان دیتی تھی۔ لیکن ناظرین، اب جب سے تابش کی شادی ناز سے ہوئی ہے تو اب تمام زندگی کے مراحل، تمام زندگی کے خد و خال مکمل تبدیل ہو چکے ہیں۔ ناز بالکل بھی تابش کی والدہ کا خیال نہیں رکھے گی، وہ تو اپنے ہی چال و چلن میں مصروف ہوگی۔ جب تابش کی والدہ بستر مرگ پر پڑی ہوں گی، کیونکہ ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں پر تابش الیکشن کے دنوں میں بھی جیت جائے گا تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ گھر میں آ سکے۔ ناظرین، یہاں پر تابش کی والدہ اکیلی اپنے کمرے میں پڑی ہوں گی اور تابش کو یاد کر رہی ہوں گی۔ اب اسے احساس ہوگا کہ بینا اس کے لیے بیٹیوں سے بھی زیادہ تھی، وہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی۔ جب بھی اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ اسے فوراً اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کے کمرے میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ ناظرین، یہاں پر تابش کی والدہ بخار سے تپت رہی ہوگی اور بار بار ناز کو پکار رہی ہوگی، لیکن ناظرین، ناز تو اپنے ہی کاموں میں مصروف ہوگی۔ کبھی وہ یہاں آ رہی ہے، کبھی شاپنگ کرنے جا رہی ہے اور کبھی اپنے بھائی بھابھی سے ملنے جا رہی ہے، یعنی کہ وہ اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہوگی کہ تابش کی والدہ کا اسے خیال بھی نہیں رہے گا۔ ناظرین، جب تابش گھر آئے گا اور دیکھے گا کہ اس کی والدہ بخار سے تپ رہی ہے اور ناز نے اتنا تک نہیں کیا کہ اسے ہسپتال لے جائے یا کسی فیملی ڈاکٹر کو دکھا دے، ناظرین، یہ دیکھ کر تابش کو کافی غصہ آئے گا اور جیسے ہی وہ ناز کے کمرے کے اندر داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ ناز وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ پارٹیوں میں گئی ہوئی ہے، وہاں پر پارٹی کر رہی ہے اور چل کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر تابش کو کافی غصہ آئے گا اور یہاں پر تابش اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ والدہ، آپ مجھے کال تو کر سکتی تھیں، آپ کو کتنا زیادہ بخار ہے، میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، ابھی ڈاکٹر آتا ہوگا۔ یہاں پر جیسے ہی تابش جانے والا ہوگا تو تابش کا ہاتھ پکڑ کر اس کی والدہ اسے کہے گی کہ کچھ وقت مجھے بھی دو، میرے پاس بھی بیٹھو، تم مجھ سے جدا ہوتے جا رہے ہو، جب سے تمہاری شادی ناز کے ساتھ ہوئی ہے تمہارے بھی چال و چلن مکمل تبدیل ہو چکے ہیں۔ پہلے تو تم مجھے اتنا وقت دیا کرتے تھے، میرے پاس بیٹھا کرتے تھے، مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے اور جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے تو سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کرتے تھے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ مجھے تم وقت ہی نہیں دیتے۔ جب سے تمہاری شادی ناز کے ساتھ ہوئی ہے تم مکمل تبدیل ہو چکے ہو۔ ناظرین، یہ تمام باتیں تابش بڑے غور سے سن رہا ہوگا اور اپنی والدہ کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ اس کی والدہ مزید کہیں گی کہ اگر ناز کی جگہ بینا ہوتی تو شاید آج میں یہاں اکیلی بستر پر بخار سے تپ نہ رہی ہوتی، وہ تمہیں بتائے بغیر مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، تمہارے بچے
यतीमों की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। उनसे कोई खाने का पूछने वाला भी नहीं है। हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है। नाज की तो मैं बात ही नहीं करती, उसे तो तुम गिनो ही मत, क्योंकि मैंने तो उसे अपने कमरे में कभी भी नहीं देखा कि वो मेरे पास मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आई हो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये बात मेरे दिल को जला रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये की है कि मैंने तुम्हारे निकाह में शिरकत की है। बीना मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरा सम्मान करती थी, मुझे अपनी वालिदा की तरह समझती थी, लेकिन मैंने उसके साथ गद्दारी की है। भला मैं तुम्हें मना तो भी कर सकती थी ना, तुम्हारी जवान औलाद है। और अब तुम देखो, ख़ुद की भी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। ना कि सिर्फ ख़ुद की बल्कि अपने बच्चों की भी ज़िंदगी तुमने दाव पर लगा दी है। ज़रा सोचो। नाज़रीन, यहाँ पर ताबिश को एहसास होने लगे